अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ एक हसीन इंतकाम की नई एपिसोड के साथ। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। दिलावर यूनिवर्सिटी आने के बाद से अभिया को ढूंढ रहा था। जब वो उसे ग्राउंड में बैठी नजर आई, वो अभिया के पास आ रुका था। कैन आई सिट हियर? दिलावर ने अभिया से पूछा था। अभिया ने इधर-उधर देखा और इजाजत दे दी। थैंक्स, दिलावर मुस्कुराते हुए बैठा। अभिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे। अभिया ने उसे देख के हाँ में जवाब दिया था। अभिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभिया एकदम अपनी जगह से उठी थी। आप होश में हैं कि क्या कह रहे हैं आप? अभिया जैसे शौक में आई थी और वहां से निकलती चली गई थी। अभिया यूनिवर्सिटी से निकल के घर पहुंची और अपने कमरे को बंद होके शिद्दत से रोई थी। आज फिर से वही अल्फाज किसी से मुंह से सुन के माजी के जख्म फिर से हरे हुए थे। दिलावर इस वक्त हवेली जाने के लिए गांव के रास्ते पे था। वो मुसलसल अभिया के बारे में सोच रहा था। 2 दिन गुजरने के बाद आज भी अभिया यूनिवर्सिटी ना आई, वो भी हवेली चला आया था। वो जैसे ही हवेली पहुंचा, सबने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया था। पलवशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था, क्योंकि कल रात वो आगा जान और अपनी मोरी जान की बातें सुन चुकी थी। जब वो पलवशा और दिलावर के निकाह की बातें कर रहे थे। दिलावर उस वक्त ब्राउन शलवार कमीज में ऑफ वाइट ओढ़े, बाल हमेशा की तरह माथे पे गिराए निहायत शानदार लग रहा था। सबके साथ दिलावर ने पलवशा से भी हाल पूछा था। पलवशा ने शर्मा के जवाब दिया और वहां से भाग गई। दिलावर उसके अंदाज पे हैरान होता अंदर बढ़ गया था। किचन से इश्तिहाअंगेज खानों की खुशबू आ रही थी। आज सब खाना दिलावर की पसंद का बना था। दिलावर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। बाकी सब वहीं हॉल में बैठे बातें करते रहे। हनान और मनान की शरारतें शुरू थी। आधे घंटे बाद दिलावर फ्रेश होके आया था और वही हाल में सबके साथ बैठा था। कुछ देर बाद मुलाजमा ने खाने की टेबल पर लदने की इत्तला दी तो सब डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गए। सब खाना खाने के बाद उस वक्त हाल में बैठे खुश गप्पों में मशरूफ थे, जब अचानक आगा जान ने दिलावर को मुखातिब किया था। दिलावर खान, अब हम चाहते हैं कि तुम अपना घर बसा लो, पढ़ाई भी होती रहेगी साथ साथ। दिलावर आगा जान की बात सुन के एकदम चौंका था, मगर आगा जान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो अब तुम हमारे हुक्म के खिलाफ जाओगे? नहीं आगा जान, मगर अभी शादी के लिए उम्र पड़ी है। वैसे भी अब मुझे कौन देगा अपनी बेटी? दिलावर ने मजाक में बात उड़ाई थी। पलवशा से हो रही है तुम्हारी शादी, और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह होगा। शादी तुम्हारी मर्जी से रख लेंगे। आगा जान की बात सुनकर वो जैसे होश में आया था। आगा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? पलवशा को मैंने हमेशा ज़मीना की तरह समझा है। गुस्ताखी माफ, मगर आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। सब लोग आगा जान और दिलावर खान की बहस देख रहे थे।
دلاور کی آخری بات پر پلوشا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم آقا جان نے ہنکارا بھرا، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی آقا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دلاور خان، یا تمہیں اس حویلی کو چھوڑنا ہوگا یا پلوشا سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ برسوں پہلے تمہارے چچا سے بھی ہم نے یہی کہا تھا اور اس نے ہمارے فیصلے کو جھٹلا کر ہماری نافرمانی کی تھی۔ نتیجہ ہم نے اسے حویلی سے بے دخل کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ہماری بات مانتے ہو یا پھر اپنے چچا کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ آغا جان نے پال دلاور کے کوٹ میں پھینکی تھی۔ اب دلاور کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دلاور 2 دن تک آغا جان کو مناتا رہا، مگر ان کی وہی ایک بات، یا پلوشا سے نکاح کرو یا حویلی چھوڑ دو۔ 2 دن بعد ہی صبح واپس شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا جب مورے جان اس کے کمرے میں آئی تھی۔ خان بیٹا، مت جاؤ، اپنی آغا جان کی بات مان لو، وہ نم آواز میں اسے روک رہی تھی۔ پر دلاور اب اگر نرم پڑتا تو وہ ہمیشہ ابھیا کو کھو دیتا۔ او مورے جان، میں جلدی آؤں گا نا آپ کی بہو کو لے کر، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، اور ویسے بھی آقا جان کو میں منا لوں گا، ابھی چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دلاور اپنی مورے جان سے مل کر واپسی کے راستے مڑا تھا اور آغا خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب دلاور شہر پہنچا تھا۔ چینج کرنے کے بعد یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کے سب سے پہلے علی سے ملا تھا اور اس سے ابھیا کے بارے میں پوچھا تھا۔ یار وہ تو کافی دن سے نہیں آ رہی یونیورسٹی۔ میں نے ان کی فرینڈ سے پوچھا تو انہیں بھی نہیں معلوم۔ علی نے خان کو ابھیا کی غیر حاضری کا بتایا تو وہ حقیقت میں پریشان ہوا تھا۔ ہاں، کافی سوچنے کے بعد وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچا تھا۔ چل ٹھیک ہے، اب گھر جاؤں گا اور آرام کروں گا، کل ملتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ دونوں ملگیر ہوتے الگ ہوئے تھے۔ خان اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا تو ابھیا میڈم، آپ کا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سالوں میں ابھیا سے مخاطب ہوتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوا تھا، جو ڈسے ہوئے باہر کے وہ گلاب دیکھ کے روئیں گے۔ ابھیا ICS کر رہی تھی جب اس کے پاپا نے ایک دوست کے بے حد اصرار پر ابھیا کا رشتہ ان کے بیٹے سے کر دیا تو ابھیا کو اسٹائلش اور ہینڈسم سا منیر پسند آیا تھا، تبھی اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ منگنی کافی بڑے پیمانے پر ارینج کی گئی، سب بہت خوش تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر منیر اور اس کا باپ صرف اس کی بے تحاشا دولت کے پیچھے تھے۔ منیب ابھیا سے ہر روز بات کرتا اور اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتا۔ ابھیا بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن ابھیا اور منیب لنچ کرنے ایک ہوٹل میں بیٹھے، تبھی ایک لڑکی ان کی ٹیبل پر آئی تھی۔ جینس اور شارٹ سی شرٹ میک اپ میں وہ بہت غصے سے منیب کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا تو یہ سب چل رہا ہے، تبھی تو مجھے اگنور کرتے ہو، کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟
ابیہ تو اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مینال تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر جاؤ، میں آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ منیب تو مینال کو یہاں دیکھ کر گھبرا ہی گیا تھا۔ مینال منیب کی بیوی تھی جس نے منیب نے چھپ کر شادی کی تھی۔ بات جو بھی ہوگی یہی ہوگی۔ اور بتاؤ کون ہے یہ لڑکی؟ آپ کون ہیں اور ایسے کیوں کر رہی ہیں بات؟ میں منیب کی منگیتر ہوں اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ابھیا کی بات سن کر تو جیسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ میں منیب کی بیوی ہوں سمجھی، اور آج کے بعد اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اور منیب، تم نے مجھے چیٹ کیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ مینال منیب کو بازوؤں سے کھینچتی وہاں سے لے گئی تھی، جبکہ ابھیا خود بھنی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور گھر آ کے اپنے بابا جان کو سب بتا دیا تھا۔ احمد صاحب کو شدید جھٹکا لگا تھا اور انہوں نے منیب کے باپ کو فون کر کے خوب سنائے اور ساتھ ہی رشتہ بھی ختم کر دیا تھا۔ ابھیا اس واقعے کے بعد خاموش اور الگ تھلگ رہنے لگی تھی۔ وہ اب کسی پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اس واقعے نے جیسے اس کا بھروسہ ہر کسی پر ختم کر دیا تھا۔ ابھیا زمین پر سے اٹھی تھی اور ایک عہد کر کے فریش ہونے چلی گئی۔ ابھیا نے سوچ لیا تھا کہ وہ یونیورسٹی جانا چھوڑ دے گی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر اس کا خان سے سامنا ہوا تو وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اب وہ کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر کیا وہ اپنی بات پر قائم رہ پائے گی؟ اس بات کا فیصلہ تو اب وقت نہیں کرنا تھا۔ دلاور ایک بھرپور نیند لینے کے بعد شام 5 بجے بیدار ہوا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے کافی اور سینڈوچ بنایا تھا اور آگے سوچنے لگا۔ اسے بس اب رات کا انتظار تھا۔ تقریباً رات کے 9:30 بجے اپنی کار کیس اور والیٹ اٹھا کے وہ گھر سے نکلا۔ 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد خان نے ابھیا کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکی تھی اور آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ایک پوش ایریا میں بنا خوبصورت بنگلہ تھا جس کے مین گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ خان نے کچھ سوچتے ہوئے بنگلے کی پچھلی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندازے کے مطابق پچھلی طرف کوئی گارڈ نہ تھا۔ خان نے نہایت ہوشیاری سے دیوار پھلنگی دی اور بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہو کے کچن سے تھوڑے فاصلے پر قطار میں بنے کمروں کو دیکھا تھا اور آرام سے چلتا ان کمروں کے سامنے پہنچا۔ پہلے 2 کمرے لاک تھے جبکہ تیسرا کمرہ خالی تھا۔ خان وہاں سے نکلنے لگا جبھی اس کی نظر ابھیا کی تصویر پر پڑی جو اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ خان مسکرایا اور دروازہ بند کر کے آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے سامنے ہی اپنے بیڈ پر خان کو بیٹھے دیکھ ڈر گئی۔ ابھی وہ کمرے سے بھاگنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ خان ایک ہی جسم میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ آئے کیسے؟ میں ابھی بابا کو بلاتی ہوں۔ ابھیا نے جیسے ہی منہ کھولا خان اتنی ہی تیزی سے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا جبکہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ابھیا جی جان سے لرزی تھی۔ لمحے کافی فسوں خیز تھے۔ کافی دیر بعد جب ابھیا کی سانسیں بند ہونے لگیں تو اس نے آرام سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی اور دلچسپی سے اس کا غصہ اور شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔
آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ابھیا نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لگتا ہے پھر سے کر کے بتانا پڑے گا کہ ہمت کیسے چھوا۔ خبردار پھر سے میرے قریب آئے۔ ابھی تو اور آپ بنا اجازت میرے کمرے میں کیسے آئے؟ نکلے یہاں سے۔ ابھیا نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ بیبی، پہلی بات مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کے لیے۔ دوسری بات، اگر کل سے تم یونیورسٹی نہ آئی تو ڈیمو تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ خان نے اسے جیسے باور کروایا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، ابھیا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا تھا۔ سوئٹ ہارٹ، شاید تم تھوڑی دیر پہلے والی ڈوز بھول چکی ہو۔ اس کی بات سن کے ابھیا نے جلدی سے اپنے ہونٹ چھپائے تھے۔ اس کی حرکت پر خان کا کیکا بے ساختہ تھا۔ سمجھ کر، بٹ اگر میری بات نہ مانی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ڈری سے میں ابھیا کی گال کھینچ کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔